हुकूमत के दिन गिने जा और इमरान खान के जाने में बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन वाले उन्हें जानते नहीं, हुकूमत चली जाए एहतिसाब पर समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जलसा नहीं रोकेंगे। अपोजिशन की ख्वाहिश है कि हुकूमत जलसा रोके। अपोजिशन तसादम चाहती है, हुकूमत तसादम का कोई मौका फराहम नहीं करेगी। वजीर आज़म ने वाज़ेह किया कि उन्हें अवाम की फिक्र है। जलसे को सर्विस देने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज होंगे। उधर लाहौर जलसे को लेकर मरियम नवाज काफ़ी सरगर्म है। अवामी राब्ता मुहिम से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जो जाली वजीर आज़म बैठा हुआ है ना, जाली, उसका नाम मैंने नया रखा है ताबेदान। कल कह रहा था कि लाहौर का जलसा मैं रोकूंगा नहीं, इसलिए कि उसको पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा इंशाअल्लाह। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाअल्लाह लाहौर ये बता देगा कि जाली हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ारी कहते हैं कि कानून से हटकर किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। गैर कानूनी काम होगा तो एक्शन लेना सरकार का काम है। जहाँ पे कोरोना है दुनिया में किसी भी जगह, क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही। तो हम क्यों कर रहे हैं इस तरह के काम? इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त देना गैर कानूनी होगा, अनलॉफुल होगा। बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे इस किस्म की एक्टिविटी की जो अनलॉफुल हो। अब लोगों में इतना शऊर आ जाना चाहिए कि ये इस किस्म की जो असम्बली हो या इस किस्म की जो इकट्ठ ये करेंगे उससे ये क्या मैसेज देंगे। और कि अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार को तो एक्शन करना है, वो तो करेगी और ये हमारा काम है, ये हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने जी एग्रेसिव स्टांस अपनाया। कहते हैं जी जो जलसा होगा उसमें हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। मुल्क में इमरान खान थ्रेट है, उसे उनसे अलर्ट रहना चाहिए। कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये फाशिस्ट है, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। जो भी हुकूमतें हथकंडे हुए 13 तारीख को जलसा होगा और जरूर होगा। हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। जानिब क्योंकि 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में पीडीएम में जलसा होल्ड करने जा रही है, जिसके हवाले से जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एसओपीज़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। और कल स्पेसिफिकली शफात, अगर हम सिर्फ शादरे की बात करें तो जहाँ पर मरियम नवाज को वेलकम करने के लिए उनके कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वहाँ समहाउ सबसे ज़रा अफसोसनाक बात ये थी कि वहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। वहाँ पर कोई फिजिकल, ये आपके सामने मनाज़िर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई यहाँ पर तस्वुर ही नहीं था। और अगर यही बार बार बात कर रहे थे कि भाई देखें आपके कारकुन हैं तो आपकी पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप कैसे अपने कारकुनों की जान को इतनी मुश्किल में डाल सकते हैं? क्योंकि शफात जिस तरीके से कोरोना एकदम से फैला है, ये तो और मज़ीद ख़राब हालात हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जो अगर नून लीग को ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए तो सिर्फ जो 2014 के धरनों के दौरान इनका धरनों के हवाले से जो मौक़िफ़ रहा है, अगर ये उसी पर नज़रसानी कर ले तो कम से कम इस किस्म के गैर ज़रूरी इज्तिमात से डेफिनेटली आवाम को बचाया जा सकता है। क्योंकि अस्पतालों पे जिस किस्म के आदाद शुमार हम रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर करें वो डेफिनेटली हौसला अफजा नहीं है। मोहसिन रांझा साहब, नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि लाहौर जलसे की क्या तैयारी है और ये जो एसओपीज़ जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं इनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, आपकी क़यादत भी देख रही है, तो अगर इस किस्म की बात की जाती है और ऐसे एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी होती है तो कोई एक्शन करेंगे? लाहौर जलसे की तैयारी जो है, अगर हुकूमत एसओपीज़ के बहाने में और एसओपीज़ की आड़ में कोई मनफी किस्म की कार्रवाई करेगी तो मैं समझता हूँ कि उसका रिएक्शन जो होगा वो दोगुना होकर सामने आएगा। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और एसओपीज़ जो हैं वो आवाम ने ले लिए हैं। आवाम ने सबसे बड़ा जो एसओपी इख्तियार किया है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि कोविड-19 से ज़्यादा ज़रूरी कोविड-18 से इस मुल्क को कौम की जान छुड़वाना है और ये सबसे बड़ा एसओपी है।
اور اس ایس او پی پہ آپ کو عمل ہوتا ہے انشاءاللہ لاہور کے جلسے پہ نظر آئے گا. اچھا لیکن محسن یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ کافی زیادہ پر امید ہے کہ آپ کا جلسہ بڑا کمال ہونے والا ہے, لیکن دوسری جانب ہم وزیر اعظم عمران خان کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی لیکن کسی بھی صورت پہ احتساب پر سمجھوتا نہیں ہوگا, این آر او نہیں دیا جائے گا. اور اپوزیشن والے انہیں نہیں جانتے کیونکہ اپوزیشن والوں کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے آپ لوگوں کی جانب سے سخت اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, تو کیا موقف وزیر اعظم صاحب کا آپ پر واضح نہیں ہوا ابھی تک؟ وزیر اعظم کو اپوزیشن والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی گدڑ بھبکیوں سے جو ہے وہ اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ بالکل نہیں بدلے گا. اور بیساکھیوں کے سارے کھڑے ہوئے وزیر اعظم جو ہیں, اب ان کی بیساکھیاں جو ہیں وہ بھی کانپ رہی ہیں, اور ان کو معلوم ہو جائے گا جب لاہور کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد جب سب پاکستان کی ساری عوام جب رخ کرے گی اسلام آباد کی طرف, تو آپ تو ماضی گواہ اس چیز کا کہ گوجرانوالا پہنچنے سے پہلے ہی جس طرح ججز بحال ہوئے تھے, تو جب یہ پاکستان کی عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن جب اسلام آباد کا رخ کریں گے تو میرے خیال سے اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہوں گے یہ بنی گالا میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے, بلکہ یہ شاید ملک سے بھی باہر چلے گئے. اچھا یہ تو چلیں آپ کے سیاسی بیان سے یہ چیز ضرور لگ رہی ہے کہ آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہیں, بڑا ریلائی کر رہے ہیں جی لاہور جلسے کے اوپر آنے والے نمبرز میں. وہ الگ بات ہے کہ میرے خیال میں ایک بڑی مشکل گیم میں خود کو آپ انوالو کر رہے ہیں, کیونکہ فوراً کمپیریزن جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کے واپسی والے جلسے سے اور عمران خان صاحب کے 2011 والے جلسے سے ہوگا. خیر اینی وے اس سارے معاملے میں اس طرف وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے. یہاں بچے باہر نکل رہے ہیں, ریلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, آپ کی قیادت کی جانب سے بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی, بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے. تو اس کا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, نقصان دہ ہو سکتا ہے بعد میں؟ یہ حکومت کرونا کے مریضوں کو وینٹیلیٹرز پہ جو بیچارے ہیں ان کو آکسیجن تو مہیا نہیں کر رہی, اپنا کام ان سے ہوتا نہیں ہے. آج تک انہوں نے کرونا کے شعبے میں آج تک انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی, اور پشاور کا جو سانحہ ہے وہ تو ایک بدترین سانحہ ہے اور حکومت کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کو سوائے اپوزیشن کے انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانے کے اور ان کو جیلوں میں بھیجنے کے, انہوں نے پاکستان کی عوام کے فلاح کے لیے کچھ نہیں کیا, چاہے وہ کرونا ہی کیوں. اچھا محسن صاحب بس آخر میں یہ بتا کہ آپ لوگوں کے پاس استعفوں کے علاوہ اور کیا آپشن ایسا ہے جو کہ زیر غور ہے, اور کیا اگر ایسی آپشن کوئی سامنے آتی بھی ہے یا کوئی اور آپشن جو کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس پہ کیا تمام جماعتیں متفق ہیں یا ہوں گی؟ یہ آج ہونے والے اجلاس میں آپ کو سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ باہمی مشاورت کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے, اور اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا پاکستان کی عوام کو بھی اور حکومت کو بھی کہ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں. لیکن جو بھی اکثریتی رائے ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے تمام اپوزیشن کے جماعتوں کی کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے, اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرنے کا, اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرنے کا جو وقت ہے وہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ جی. محسن شاہ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور لاہور جلسے پہ ڈیفینیٹلی جی بہت ریلائی کر رہی ہے اور ایک بڑے مشکل مقابلے میں خود کو انوالو کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. گل صاحب سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ گل صاحب وقت دینے کے لیے. گل صاحب پی ڈی ایم بزد ہے, ابھی ہماری بات بھی ہو رہی ہے, کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں لاہور جلسے پہ اور ریلائی بھی اس پہ کر رہے ہیں, اور وہ تو اپنا فیصلہ واپس نہیں لے رہے. تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے, اور اسپیشلی اس میں مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر, وہ بند گلی میں ہیں, بے روزگار ہیں, کرپشن کی ہوئی ہے, ان کے تمام کی اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں, نیب میں, کسی کے اوپر ریفرنس فائل ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے, کسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ان کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے, کیونکہ انہوں نے جو اتنے سال گاجریں کھائی ہوئی ہیں, اب ان کے پیٹ میں اس کی درد ہونے کا ٹائم ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کی حکومت کنٹینیو رہی تو ملک کے اندر ان کو مزید کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملنا, اور انہوں نے جو پبلک کے پیسے سے کھانچے لگائے ہوئے تھے وہ اب ان کو دوبارہ میسر نہیں آنے. دوسرا, انہوں نے پہلے کرونا میں ملکی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی, جو یہ اللہ کے حکم سے ناکام ہوئے. پرائم منسٹر عمران خان کی وزڈم, حکمت عملی اور اللہ کی رحمت سے ہم اس میں سے نکل آئے, اور آج پاکستان کی اکانومی واپس ٹریک پہ اوپر ہے. جب پوری دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے تو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. اب یہ فرسٹریٹڈ ہے, یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں فرسٹریشن میں,
کہ انہیں کسی بھی صورت NRO ملے، لیکن انشاءاللہ نہ انہیں NRO ملے گا اور نہ ہی ہم انہیں سیاسی شہید ہونے کا موقع دیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن شہباز خلیل صاحب، اگر جو ان کا آنے والا PDM کا جو جلسہ بھی ہے جو کہ 13 دسمبر کو بھی ہونا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بڑی جارحانہ قسم کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ جیسے ہم قمر زمان قائرہ صاحب کی بات کر لیں، انہوں نے بولا کہ جی ایک تو جلسہ ہوگا، جلسے میں جھنڈا ہوگا، جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہوگا، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک قمر زمان قائرہ صاحب کا بیان ہے کہ جھنڈے کے ساتھ ڈنڈا بھی ہوگا، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جوتے مارنے کی سیاست میں آ کے اور کھانے کی۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب ان کی حکومتیں جس طرح کے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، ہم وہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے اوپر کارروائی ہوگی، لیکن انہیں جلسہ کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ تو ان کو ڈنڈے اور جھنڈے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بندے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ڈنڈے اور جھنڈوں کے اوپر نہ چڑھ کے بیٹھیں، یہ بندے ڈھونڈیں جو کہ ان کو نہیں ملتے۔ جب بلاول زرداری قائرہ صاحب کے گھر سے گجرانوالہ جلسہ پہ گئے تھے تو ٹوٹل 37 بندے تھے ساتھ۔ تو جھنڈے اور بندے تو یہ جھنڈے اور ڈنڈے تو یہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آئیں گے۔ مہربانی کر کے ان جھنڈے اور جھنڈوں اور ڈنڈوں کو پکڑنے والے بندے بھی کہیں سے لے آئیں۔ یہ نہ ہو ورنہ کہ ایک ایک کا انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہو دونوں میں اور ایک منہ میں پکڑ کے کھڑے ہوں، تو یہ نہ ہو کہ 3 جھنڈے ایک بندے نے پکڑے ہوں پھر بعد میں دکھانے کے لیے۔ تو بندوں کا انتظام کریں۔ تو ویسے وہی بات ہے، اگر اس قسم کے آبویسلی یہ بھی ایک بڑا پرووکنگ سا بیان ہے، اپوزیشن اس کو ایز اے چیلنج بھی لے سکتی ہے، بٹ چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر وہ بندے زیادہ لے آتے ہیں اور حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ نے SOPs پہ تو عمل درآمد کیا ہی نہیں، تو وہ کیسے کروائیں گے آپ؟ اور اگر SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کوئی گرفتاری، کوئی مقدمات وغیرہ کا بھی آپشن ہے؟ دیکھیے، یہ سب کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، کہ اللہ نے کرم کیا ہم پہلی ویو میں سے نکل آئے، لیکن آج دوبارہ انفیکشن ریٹ بہت ہائی ہے، ہاسپٹلز کے اوپر بہت شدید پریشر ہے۔ 80% کے قریب تمام بڑے شہروں میں، کچھ میں اس سے بھی زیادہ، جو کریٹیکل کیئر کے یا جو کووڈ کے پیشنٹس کے لیے جو بیڈز ہیں کریٹیکل کیئر میں، وہ تقریباً اس کی کیپیسٹی 80% پہ جا رہی ہے، اور ہمارے پاس بہت کم مارجن ہے اب ہاسپٹلز میں۔ اور پھر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سلوٹ ہے کہ وہ کتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھی یہ انفلکس بڑھے گا۔ تو ہمیں SOPs پہ بھی عمل کرنا ہے، ہمیں مل کے ایز اے قوم اس میں سے نکلنا، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پشاور میں جلسہ ہوا، کوئٹہ میں ہوا، کراچی میں ہوا، ملتان میں ہوا، ان جلسوں کے بعد کے آپ نمبر دیکھ لیجئے، فگر دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کرونا میں رائز آیا ہے ان شہروں میں۔ اب یہ لاہور میں ایک دن کا جلسہ نہیں، بلکہ کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں آ رہے تو یہ ہر روز تھوڑے تھوڑے لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے مریم صفدر ہر روز جلسیاں کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو یہ انہوں نے ایک ایکٹیویٹی شروع کر رکھی ہے، 13 تک یہ وہاں پر لاہور میں شدید ترین کورونا پھیلانے کا انتظام کر رہی ہیں، اور ان لوگوں کو کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، نہیں تو عوام کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ 1-2 مہینے اگر یہ کووڈ کے رک لیتے، ویکسین آ جاتی، حالات بہتر ہوتے تو پھر یہ جلسے کرتے، لیکن بہرحال اب انہوں نے کیونکہ یہ چوز کیا ہے تو عوام بالکل، عوام کو نظر آ رہا ہے کہ کون عوام کے مفاد کی بات کر رہا ہے اور کون صرف اپنے NRO کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو عوام انہیں خوب سبق سکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، شہباز کے ساتھ موجود تھے۔ آدھے لاہور کو کرونا لگانے کا پلان ہے جی اپوزیشن کا ان کے مطابق، اور اپوزیشن کے اس پلان میں ڈیفینیٹلی یہ ایک مطلب خدا لگتی بات ہے، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت۔ چاہے جو بھی جلسے جلوس کر رہا ہے، گیدرنگز کر رہا ہے، کارنر میٹنگز کر رہا ہے، چاہے وہ حکومتی لوگ ہیں، حکومتی اتحادی لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ سب ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل شفاعت، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں جو ہمارے اسپتال ہیں ان پہ پریشرز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس صورتحال میں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کے جلسوں اور ریلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ SOP سے عمل درآمد بھی نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی جو سیاسی رہنما ہیں وہ کارکنوں کو SOPs کی تلقین بھی کریں کہ نہیں بھی آپ ماسک لگائیں۔ خود تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچنگ ماسک بھی لگائے ہوئے، ڈیزائنر ماسک لگائے ہوئے، لیکن سم ہاؤ تلقین شفاعت نہیں کی جا رہی کہ آپ بھی ماسک پہنیں، آپ بھی ہاتھ سینیٹائز کریں اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں، فزیکل ڈسٹینس کو مینٹین کریں۔ ایگزیکٹلی جی، اور کہا جاتا ہے جی کارکن میرے بچے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی، آپ اون کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو، بالکل ہونا چاہیے، کارکنوں کو نزدیک رہنا چاہیے سیاسی قیادت کے، لیکن ساتھ میں ان کی صحت کا خیال رکھنا۔ اگر وہ لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ایک پوری پبلک، ایک پورا جو جلوس ہے
وہ کسی وبا میں متاثر ہو سکتا ہے، تو پھر ان بچوں کا خیال رکھنا بھی بہت ان کو ضروری ہے۔ اپنا بچہ بھی سمجھنا چاہیے۔